अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर करते हैं। पहली ख़बर सुप्रीम कोर्ट से, जो एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस चल रहा है, उसमें अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और अटॉर्नी जनरल के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया गया है। इस केस की समाअत के दौरान जो रिमार्क्स मोहतरम दोनों जस्टिस साहिबान की तरफ से दिए गए, यानी जस्टिस अकील अब्बासी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तरफ से, तो उससे लगता यही था कि जस्टिस साहिबान कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। लगता यही है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट की जाएगी, जो मेरी नाक़िस राय है। अब देखते हैं कि ये महफूज फ़ैसला कब आता है और क्या आता है। अगली खबर ये है कि बैरिस्टर गौहर ने आज कहा है कि आज हुकूमत ने जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया तो मुज़ाकरात ख़त्म। इमरान खान से उनकी आज मुलाकात हुई है और इमरान खान साहब ने दो टोक ऐलान कर दिया है। इमरान खान ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का कह दिया, ऐसा कहना है बैरिस्टर गौहर का, क्योंकि याद रखिए कि इमरान खान साहब ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात किए थे कि ताकि पाकिस्तान को जो ये तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं उसे बचाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। इसलिए उन्होंने मुज़ाकरात की हामी भरी, हालांकि वो इनके साथ बैठने को किसी सूरत तैयार नहीं थे डे वन से, शुरू दिन से, मगर पाकिस्तान की खातिर उन्होंने मुज़ाकरात किए। और उन मुज़ाकरात में इमरान खान ने कोई अपनी ज़ात के लिए मुतालबा नहीं रखा। पहला मुतालबा उनका ये था कि 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल तहकीकात की जाएँ, अदालती इंक्वायरी की जाए, सुप्रीम कोर्ट के 3 आला तरीन और सीनियर तरीन जजेस की निगरानी में। दूसरा मुतालबा उनका ये था कि तहरीक इंसाफ के अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं, जो अंडर ट्रायल कैदी हैं, जिनके केसेस चल रहे हैं, उन्हें ज़मानतों पर रिहा किया जाए। बल्कि ये भी उन्होंने नहीं किया था, उन्होंने ये कहा था कि अदालतों पर जो दबाव हुकूमत की तरफ से और किसी दूसरी तरफ से डाला जा रहा है, वो दबाव डालना छोड़ दें तो अदालतें खुद मेरिट पर फैसला करके ऐसा कर देंगी। तो ये इमरान खान के दो मुतालबात थे और इनके अलावा उनका तीसरा कोई मुतालबा नहीं था। दूसरी तरफ हुकूमत की ये कोशिश थी कि तहरीक इंसाफ से तहरीरी मुतालबात लिए जाएं। उनकी सोच ये थी कि शायद इमरान खान अपने मुतालिक कहेंगे, और जब ये इमरान खान अपने मुतालिक कहेंगे तो फिर हम दिखाएंगे दुनिया को कि जी देखें, इमरान खान डील मांग रहा है। तो इमरान खान न डील मांग रहा है न डील देने को तैयार है। आज जो सुप्रीम कोर्ट में आखिर में जो हुआ वो आपके साथ शेयर कर दूं मैं। ख्वाजा हारिस जो अदालती मुआविन हुकूमत की तरफ से, यानी अटॉर्नी जनरल की तरफ से मुकर्रर किए गए थे, उनका कहना है कि आइन ये नहीं कहता कि केसेस किस ने असाइन करने हैं, यानी उनके भी जो दलाइल हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह के ज़्यादा करीब और उनकी हिमायत में नज़र आए। अदालती मुआविन ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज़ किया तो उनका कहना था कि आइन ये नहीं कहता कि केसेस किस ने असाइन करने हैं, यानी किस ने केसेस को किस बेंच में भेजना है। ख्वाजा हारिस ने मुख्तलिफ फ़ैसलों के हवाले दिए। उनका कहना था कि हाई कोर्ट अगर सर्टिफिकेट दे देता है कि ये आइनी सवाल मौजूद है इस केस में, तो वो भी आप सुन सकते हैं, ऐसा कहना है ख्वाजा हारिस का। वाज़ेह है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, जो 3 रुकनी बेंच के पहले सरबराह थे, फिर 2 रुकनी के हो गए, तो उसमें उनका भी यही कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हर केस जो है वो आइनी बेंच को तफवीज़ कर दिया जाए, आइनी बेंच के पास समाअत के लिए भेज दिया जाए। उन्होंने कहा डायरेक्ट, ख्वाजा हारिस ने मज़ीद कहा कि डायरेक्ट अपील के तमाम केसेस आप भी सुन सकते हैं। उन्होंने कहा कि 185(3) का दायरा इख्तियार वहाँ नहीं है जहाँ आप देख रहे हैं।
کیا یہ کمیٹی کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ ایک کیس چل رہا ہو وہ واپس لے سکے؟ یعنی کمیٹی کیا کسی بینچ کے سامنے چلنے والے کیس کو بھی واپس لے سکتی ہے؟ ایسا کہنا ہے جسٹس منصور علی شاہ کا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اب خواجہ حارث نے اس کا جواب دیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ کمیٹی آئینی بینچ میں کیسز لگائے گی؟ انہوں نے کہا کمیٹی واپس لے سکتی ہے یا بینچ تبدیل کر سکتی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے 2 سوال خواجہ حارث سے پوچھے کہ کمیٹی کیا کیسز کو واپس لے سکتی ہے یا بینچ تبدیل کر سکتی ہے؟ تو خواجہ حارث نے کہا کہ کمیٹی چاہے تو کیس ڈراپ کر سکتی ہے، یعنی وہ لے نہیں سکتی، ایک بینچ سے لے کے دوسرے بینچ میں اسے نہیں لگا سکتی، البتہ یہ کر سکتی ہے کہ کیس کو ڈراپ کر سکتی ہے، یعنی اس بینچ میں نہیں لگا سکتی اس وقت۔ آئین میں خواجہ حارث نے کہا کہ آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر طریقہ کار بنا ہوا ہوگا تو جس طرح بنا ہوگا اسی طرح سے چلنا ہوگا۔ خواجہ حارث نے مزید کہا کہ دونوں میں بینچ کی تشکیل کا ذکر ہے، کہیں یہ نہیں ہے کہ کون اسائن کرے گا۔ احسن بھون نے کہا کہ شاہ صاحب اب ججز کمیٹی کا آپ حصہ ہیں، آپ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں یہ الگ بات ہے۔ شاہ صاحب نے جواب دیا، یعنی منصور علی شاہ صاحب نے جواب دیا کہ میں تو جوڈیشل کمیشن کا بھی ممبر ہوں۔ احسن بھون نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ججز بھی لگائے جا رہے ہیں، جس پر جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ ہم جو ججز نامزد کرتے ہیں انہیں تو ایک ہی ووٹ ملتا ہے، وہ بھی ہمارا ہی ووٹ ہوتا ہے، باقیوں کو 11 ووٹ پڑ جاتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں عرض کی تھی کہ جو جوڈیشل کمیشن ججز کی تقرری کے لیے کام کرتا ہے، جو قائم کیا گیا ہے، اس میں یہ ہے کہ 13 اس کے ممبرز ہیں، تو 13 ممبرز ہیں تو اس میں سے 7 تو پکے حکومت کے ہیں۔ عموماً ایک کیسز جو بھی آتے ہیں، جو بھی جج تعینات ہوتا ہے اس میں 7-6 کا آتا ہے یا 8-5 کا آتا ہے، تو اس طرح سے۔ مگر یہاں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ 11 ججز اس طرف ہوتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب 11 اس طرف ہیں تو یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری رائے جو ہے وہ اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ شیخ وقاص اکرم نے کہا ہے کہ جو لوگ پریس کانفرنس یا ٹویٹ کر کے بھاگ گئے تھے وہ خان کے وڈے خیر خواہ ہیں، یعنی انہوں نے اشارہ کیا فواد چودھری کی طرف کہ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اور ان کی طرح کے اور بہت سارے لوگ جیسے فیصل واڈا وغیرہ ہیں، تو وہ جب بھاگ گئے، پریس کانفرنس کر لی یا پارٹی چھوڑ گئے کسی بھی وجہ سے، یا انہیں چھڑوا دی گئی پارٹی، تو وہ عمران خان کے سگے تو نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا، ان سے سوال کیا گیا کہ فواد چودھری نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بہت سے رہنما اسٹیبلشمنٹ کو اسٹامپ دے کر ایم این اے بن رہے ہیں، یعنی انہیں حلفیہ بیان کے طور پر دے رہے ہیں کہ جی ہم جا تو پی ٹی آئی میں رہیں لیکن ہم آپ کے حکم کو بجا لائیں گے ہر صورت میں۔ تو یہ ان کا کہنا تھا۔ تو اس پر شیخ وقاص اکرم جو سیکٹری اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے کہا کہ 9 مئی، 26 نومبر، 4 اکتوبر، 9 فروری اور دیگر تمام مصائب برداشت کر کے اگر کوئی ایم این اے یا ورکر یا رہنما آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے تو اس پر شک نہیں کیا جا سکتا، اور جو پریس کانفرنس اور ٹویٹ کر کے بھاگ گئے ان کی بات نہیں ہو سکتی۔ یعنی ان کے بیان سے ظاہر ہے کہ جو لوگ ٹویٹ کر کے یا پریس کانفرنس کر کے تحریک انصاف چھوڑ گئے تو ان کے لیے تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کے بیان سے یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ خواجہ آصف اور ان کے لیڈروں کو جہاز پیش کرتی ہے تو کیا خیال ہے کہ عمران خان کو آفرز نہیں آتی ہوں گی، لیکن عمران خان ڈٹ کر کھڑا ہے اور وہ ڈیل نہیں کر رہا اور نہ ہی کوئی آفر قبول کر رہا ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے بھی کہا جا رہا ہے مگر وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہا ہے۔ اب انہوں نے کہا کیڑا چوتھا دور، یعنی 3 پہلے مذاکرات کا دور چل چکا ہے، 3 ادوار ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کیڑے مذاکرات، یعنی کون سا چوتھا دور اور کون سے مذاکرات۔
یعنی انہوں نے اعلان کر دیا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو۔ اور ابھی میں نے پچھلی خبر آپ کو دی ہے کہ بیرسٹر گوہر نے بھی کہہ دیا ہے کہ خان صاحب نے صاف کہا ہے کہ اگر حکومت جوڈیشل کمیشن نہیں بناتی تو پھر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، مذاکرات ختم شد۔ حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کرے گی تو مذاکرات کا چوتھا دور شروع ہوگا، ورنہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عطا تارڑ کو تو کسی نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ طریقے سے اس کی دستار بندی کر دیتے، بیچارے کو شہ بالے والا صحرا پہنایا ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا نا جو کہتا تھا کہ کوئی گولی نہیں چلی، کوئی لاش نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے جی، یہ لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اس طرح سے بولتے ہیں اور اتنی روانی سے اور اتنی کثرت سے بولتے ہیں کہ سننے والے کو گمان گزرے کہ شاید یہ سچ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آرمی چیف اور بیرسٹر گوہر کے درمیان ملاقات میں ہمارے خلاف کوئی چیز نکلتی تو نون لیگ والے صبح شام ڈھول بجا کر ہمارے خلاف پریس کانفرنس کرتے۔ یہ ملاقات سیکیورٹی سے متعلق تھی، لیکن ہر سیکیورٹی ایشو کے کچھ پولیٹیکل ڈائنامک بھی ہوتے ہیں، لہٰذا لازمی بات ہے کہ وہ بھی زیر بحث آنے تھے۔ انہوں نے کہا القادر کیس میں سزا کے خلاف ہم کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کرنے جا رہے ہیں اور اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 دن میں یہ کیس ختم ہو جائے گا۔ اب اس میں جو اپیل تو فائل ہو رہی ہے، لیکن ادھر سے چیف جسٹس عامر فاروق نے بھی صف بندی کر لی ہے اور لگتا یہی ہے، قوی امید ہے کہ عمران خان کے اس کیس کو نئے ایڈیشنل جج جو اسلام آباد میں بھرتی ہوئے ہیں ان کے پاس، راجہ امین منہاس کے پاس اسے بھیجنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ کتنی ستم ظریفی ہے، انصاف کا قتل ہے کہ یہ جج 9ویں اور 10ویں نمبر پر ہیں، چونکہ 8 ججز پہلے سے ہیں، پھر اعظم خان اور ان کو امین منہاس صاحب کو ابھی انڈکٹ کیا گیا ہے۔ تو ایک نئے آنے والے جج کو دیکھیے، ہماری یہاں پر پریکٹس یہ ہے کہ جو نیا جج آتا ہے اسے کم سے کم 4-6 مہینے تک اتنا اہم کیس نہیں دیا جاتا، مگر یہاں پر کیا ہے کہ عمران خان کو لٹکانا ہے، ان کے کیس کو طول دینا ہے، تو ایسے نئے جج کے ساتھ جو کہ 10ویں نمبر کا جج بنتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس جج کے پاس اس اہم کیس کو لگا دیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے 3 سے 4 مرتبہ اسی کیس سے متعلق ضمانتوں کے کیس کو جسٹس گل حسن اورنگزیب سن چکے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، انصاف کے تقاضے تو یہ تھے کہ اس کیس کو اسی جج کے پاس بھیجا جانا چاہیے تھا جو اس کے متعلق پہلے سے بہت کچھ سن چکے ہیں، ان کے نالج میں بہت کچھ ہے اس کیس سے متعلق، مگر ان کے پاس اس کیس کو نہیں بھیجا گیا۔ اب جو توشہ خانہ 2 ہے اس میں جو بریت کی درخواست ہے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی، وہ بھی اسی جج صاحب یعنی نئے جج صاحب راجہ انعام امین کے پاس اسے بھی لگایا گیا ہے اور انہوں نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے۔ اب اس میں جو بات ہے اس میں یہ ہوا تھا کہ جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں انہوں نے وہاں پر بہت ساری بحث کی اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کیس کو کسی اور بینچ میں بھیجا جائے، مگر جج صاحب نے ان کی استدعا ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ایف آئی اے کو بہرحال نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور 28 جنوری کی تاریخ دے دی گئی ہے۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے درخواست کی کہ توشہ خانہ 2 کیس کے ٹرائل پر حکم امتناعی جاری کیا جائے، یعنی یہ حکم دیا جائے کہ عدالت اس کیس کو مزید نہ چلائے اور اسے وہیں پر روک دے جب تک یہاں سے فیصلہ نہیں آ جاتا، مگر جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے جواب دیا کہ اس موقع پر کرمنل کارروائی کو روکے رکھنے کی کوئی عدالتی نظیر موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی ایسی مثال نہیں ہے عدالتوں میں کہ کرمنل کیس کو روکا جائے، جبکہ دوسرے فریق کو سننے کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ ہم آپ کی درخواست پر نوٹس
جاری کر دیتے ہیں۔ اس پر بیرسٹر سلمان صفدر نے مختلف عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیا، یعنی مختلف نظیریں انہوں نے پیش کیں اور کہا کہ پرازیکیوشن کا موقف ہے کہ تحفہ وصول کیا گیا تھا اور اس کا تخمینہ لگایا گیا تھا، یعنی اس کی قیمت کا کہ وہ کتنے کا ہے، اور وہ قیمت 50% دے کر لیا گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ضمانت کی 2 درخواستوں پر بھی حکم جاری ہو چکا ہے اور ٹرائل کورٹ کو کارروائی روکنے کا حکم دیا جائے۔ اس پر جسٹس امین منہاس نے کہا کہ ٹرائل کورٹ میں فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور گواہوں کے بیانات بھی پورے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوٹس جاری کر دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہوگا وہ سنا جائے گا، جبکہ اس میں عمران خان صاحب کے وکیل نے کہا کہ عدالت کیس کو بہت تیزی سے چلا رہی ہے تو اس لیے اس پہ حکم امتناعی دیا جائے۔ بہرحال وہ انہیں حکم امتناع نہیں دیا گیا۔ اب یہ صحافی ہے مریم نواز خان، انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل کا ایک ہی نوعیت کے مدعے پر متضاد موقف سامنے آیا ہے۔ آج جسٹس منصور علی شاہ کے بینچ میں اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان پیش ہو کر انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کا کیس محدود دائرہ اختیار کا حامل ہوتا ہے، یعنی آج کے کیس میں انہوں نے کہا کہ محدود اختیار ہوتا ہے سپریم کورٹ کے پاس توہین عدالت کا، مگر یہی اٹارنی جنرل جو 2024 میں فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں توہین عدالت کا نوٹس چل رہا تھا، تو اس وقت اسی منصور عثمان اعوان اٹارنی جنرل تھے، تو اس وقت انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کے پاس محدود اختیارات ہیں۔ اس وقت یہ خاموش رہے کہ جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے وہ کیا۔ اب یہاں پر آ کر حالانکہ موقف سیم ہے، مدعا سیم ہے، بات ایک ہی ہے، وہاں بھی توہین عدالت تھی، یہاں بھی توہین عدالت تھی، مگر اس وقت انہوں نے ایسا نہیں کیا اور سارا نزلہ جو ہے ان دونوں نے معافی مانگی اور سارا نزلہ میڈیا پر گرا، تو وہاں اٹارنی جنرل صاحب معاونت کرتے رہے۔ یہاں پر انہوں نے ایسا نہیں کہا کہ آپ کے پاس محدود اختیارات ہیں۔ آخری خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ ڈائریکٹر FIA نے کہا کہ میں شہباز گل اور عمران ریاض کے لیے ویل چیئرز لے کر آؤں گا۔ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے یہ FIA کے ایڈیشنل ڈائریکٹر کم اور میں کہتا ہوں کہ کسی دہشت گرد جماعت کے سرغنہ زیادہ معلوم ہو رہے تھے، کیونکہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ یہ سرکاری افسر ہیں، عوام کے پیسوں سے یہ تنخواہ لیتے ہیں، عوام جو اپنا پیٹ کاٹ کر ٹیکس کے ذریعے ان کو تنخواہیں دیتی ہے، اور یہ اس طرح سے دھمکیاں لگائیں کسی کو بھی۔ ٹھیک ہے، کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہے تو آپ اسے پکڑیے قانون کے اندر رہتے ہوئے، جو آپ کو قانون نے اختیار دیا ہے۔ اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہیں چودھری سرفراز، انہوں نے عمران ریاض اور شہباز گل کے لیے سخت پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے یہ ملزمان ہیں جو انٹرنیشنل سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شہباز گل اور ایک عمران ریاض، جن کو پکڑنے کی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا اس کو یہ پیغام ہے کہ آپ پاکستان آئیں، میں آپ کو پکڑنے آؤں گا، کیونکہ آپ اسٹیٹ کے ملزم ہیں، میں آپ کو گرفتار کروں گا اور 1122 کے ساتھ 2 ویل چیئرز لے کر آؤں گا، کیونکہ ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ FIRیں کاٹی ہیں تو اب ٹوٹل FIRs ہو گئی ہیں 18۔ 17 ملزمان گرفتار ہیں جن میں 2 خواتین بھی ہیں۔ باقی جو 2 اس میں ہمارے ملزمان ہیں جو انٹرنیشنل بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شہباز گل ہے اور ایک عمران ریاض ہے، جس کو ہم پکڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ میرا اس کو پیغام ہے کہ آپ آؤ پاکستان میں آپ کو پکڑنے کے لیے آؤں گا، آپ اسٹیٹ کے ملزم ہو، میں آپ کو گرفتار کروں گا اور 1122 اور 2 ویل چیئر لے کے جاؤں گا، کیونکہ انہیں ضرورت پڑتی ہے ان چیزوں کی۔ ریڈ نوٹسز جاری ہوئے، ہم نے انٹرپول کو اس کے خلاف لکھا اور امید ہے کہ بہت جلد وہ ریاست پاکستان کے اندر موجود ہوگا اور میں اس کو گرفتار کروں گا۔ جی تو آپ نے سن لیا۔ اب یہ ہے جی کہ اس طرح کے لوگوں کو ترقیاں دی جا رہی ہیں اور اس طرح کے لوگوں سے کام لیا جا رہا ہے کہ جو ملک کے قوانین کا حلیہ بگاڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ طاقت عارضی ہوتی ہے، یہ عہدے عارضی ہوتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔